बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसीना और सबको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको अपने ज़मान में रखे और आप जहाँ रहे खुश रहे और आबाद रहे, आमीन। आज मंगल है और सुबह 11:30 बजे न्यू जर्सी में टेम्परेचर 59 फ़ारेनहाइट है, जो कि 10 डिग्री बन जाता है। बाहर अब आलूद है और बारिश होने का इम्कान है। दोस्तों, कल जो मैंने व्लॉग किया था आपके साथ एक बात शेयर किया था और ये कहा था मैंने कि हामिद मीर जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा बहुत मशहूर जर्नलिस्टों में से एक है, उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया है जनरल बाजवा के मुतालिक। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया। आपको याद होगा, तो मैंने कल ये कहा था कि मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा इस बात की। कहा था कि अमित मीर जो है, कहा था कि सच है, कहा था कि झूठ बोल रहा है। मुझे अमित मीर से कोई मुख्तलाफात तो नहीं है, मैं उनको सुनती रहती हूँ और मैं उनके ख़िलाफ़ कोई कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बात सच है उसको बाहर आना चाहिए। क्योंकि कश्मीर का मसला और जनरल बाजवा ये हमारे पाकिस्तान के सालमियत की बात आती है। ज़रूरी नहीं है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को लेकर आया और जो कुछ हुआ, जो पाकिस्तान के साथ के अंदर जो हमारे जो अंदरूनी मामला थे कुछ हुआ, ज़रूरी नहीं है कि जनरल बाजवा हर मसले पे गलत हो। क्योंकि जो आर्मी होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और उनका जो अपने मिशन होता है वो पाकिस्तान के सालमियत के ख़िलाफ़ तो नहीं हो सकता ना। और ये जो बात अमित मीर ने कहा है कि जनरल बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया, ये इंडियन मीडिया में बहुत चर्चा है इसमें, और उन्होंने हेडलाइन भी बनाया और बहुत पजरई हो रही है और जिनत बनी है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपकी एक गलत बात पाकिस्तान के सालमियत और पाकिस्तान के दुनिया के लिए एक बदनामी के बायस हो सकता है। तो अभी मैं इसके सोच रही थी कि मैं इसके बारे में थोड़ा तफसील के साथ आपसे बात करूं। मुझे भी नहीं पता था, मैंने ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ से मुझे इसके जो सही कहानी है, जो सच्ची बात है, मुझे कहाँ से मिलेगा। तो हमारे एक और सहाफ़ी, वो भी बहुत मशहूर है, मैं उनके भी सुनते रहती हूँ, मंसूर अली ख़ान साहब, उनका अपना चैनल भी है, यूट्यूब है। उन्होंने इस बात की तफसील से बात किया और वो जो सारा बात हो रही है, कहाँ से शुरू हुआ है ये बात, क्यों अहमद मीर ये कह रहा था, ये क्या बात हुई, कहाँ से हुई है। सो बात ये है कि चैनल जो 24 है, वहाँ पे एक एंकर है नसीम ज़ारा साहब, एक अपना टॉक शो चला रही हैं। उसमें अहमद मीर को इन्वाइट किया गया था और उनके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत किया गया। तो नसीम ज़ारा साहिबा ने एक वक्त में हामिद मीर साहब से एक सवाल किया कि कश्मीर का क्या किया। सो हामिद मीर साहब ने ये कहा कि कश्मीर का जनरल बाजवा ने सौदा किया। ये सारा जो तफसील मैं आपको बता रही हूँ, मंसूर अली ख़ान ने अपनी चैनल में, उन्होंने अपने प्रोग्राम में बता दिया। तो नसीम ज़ारा साहिबा ने बड़ा उनको शौक़ हुआ कि ये अहमद मीर क्या कह रहा है। तो पर उसकी तफसील अहमद मीर ने इस तरह बताया कि एक 25 जर्नलिस्टों का एक मीटिंग हुआ था जनरल बाजवा के साथ, और उसमें मुख्तलिफ मशहूर एंकर जो थे उसमें उन्होंने शामिल थे। और उससे पहले कि ये जो 25 जो एंकर्स हैं उसके बारे में कि क्या हुआ था, वहाँ पे क्या बात हुई थी, मंसूर अली ख़ान कहता है कि अहमद मीर ये कह रहा था कि जब कंट्रोल लाइन में जब सीज़ फायर हुआ था, तो उस सीज़ फायर के फ़ौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान आने के उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। सो ये बात जब पता चला दफ्तर ख़ारजा को, और उसके बाद दफ्तर ख़ारजा से जब शहमूद कुरैशी जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे उनको पता चला, तो भागे भागे इमरान खान के पास आया और उनको कहा कि आपको पता है कि मोदी आ रहा है। तो इमरान खान ने कहा कोई ऐसी बात चल रहा है जनरल बाजवा और जनरल हमीद के फैज़ हमीद के साथ, मतलब आपस में। तो मुझे भी इतने इसके बारे में नहीं पता। तो शहमूद कुरैशी हैरान हो गए और उन्होंने ये कहा कि दफ्तर ख़ारजा को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। तो इमरान खान कहता है कि मैंने जनरल बाजवा को, जनरल अमीद को कहा कि आप लोग इसके वो जो दफ्तर ख़ारजा है उनको भी बता दीजिएगा। तो उसके बाद फिर जनरल बाजवा अपनी लश्कर के साथ दफ्तर ख़ारजा आए और उन्होंने बता दिया कि क्या बात है। बेसिकली ये जो मोदी आना चाह रहा था पाकिस्तान, वो एक मुज़ाकरात करना चाहते थे, क्योंकि जनरल बाजवा का ये मानना था कि जंगों से मसाइल हल नहीं होता, और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी यही चाहते हैं ना कि हम मतलब मुज़ाकरात के साथ कश्मीर का मसला हल करना चाहिए। सो फिर अहमद मीर ये कहता है कि GHQ में जो हमें लेक्चर दिया गया था, हमें भी बुलाया था, और नसीम ज़ारा साहिबा को कह रहे थे कि आप भी वहाँ पे थे।
تو جو جنرل باجوہ کا جو لب لہجہ تھا، جو انہوں نے جو لیکچر دیا تھا کچھ ایسے ہی تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پاک فوج ہے وہ لڑ نہیں سکتے ہیں، ہمارے ٹینک جو ہے نا چلنے کے قابل نہیں ہے، اور ہمارے توپوں میں موومنٹ کے لیے ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ عامر میر نے نسیم زارا کے پروگرام میں کہا ہے. تو دوبارہ آتے ہیں منصور علی خان کے پاس. منصور علی خان کہتا ہے کہ یہ سارا کو جو عامر میر نے کہا، لیکن میرے پاس وہ اینکر ابھی ہے ابھی اس وقت جو اسی 25 اینکر کے ساتھ جو میٹنگ ہوا تھا جنرل باجوہ کے ساتھ، وہ بھی شامل تھا. اور ان کے پاس بالکل انہوں نے وہ جو سارے جو باتیں ہوئی تھی انہوں نے اپنی نوٹ کیا ہے، اور وہ باتیں جو ہے نا ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو وہ جو منصور علی خان نے جو جرنلسٹ کو جو 25 جرنلسٹوں کے بیچ میں وہ بھی گئے تھے جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات کر کے، جس میں حامد میر بھی تھا، اور جس میں بہت ڈھیر سارے جو ہمارے بڑے بڑے جرنلسٹ تھے. حامد میر اس میں شامل تھا، نسیم زارا، منصور علی خان، کاشف عباسی، ندیم مالک صاحب اور مجیب الرحمان. مطلب یہ بڑے بڑے جو تھے یہ بھی شامل تھے. سو جس اینکر کو منصور علی خان نے دعوت دیا اس کا نام ہے نصر اللہ ملک. تو نصر اللہ ملک صاحب نے منصور علی خان کے پروگرام میں یہ بتایا کہ جو کچھ ہوا تھا 25 اینکر کے ساتھ جنرل باجوہ کا جو میٹنگ ہوا تھا، میں بھی وہاں پہ تھا. میں نے سارا جو بات فرام 0 to 100 میں نے لکھا، میرے پاس ہے. اور پھر منصور علی خان نے ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ پاک آرمی لڑ نہیں سکتا انڈیا کے ساتھ، ہمارے جو ٹینکیں ہیں وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں، اور ہمارا جو توپیں ہیں وہ ان میں ڈیزل نہیں ہے موومنٹ کے لیے. تو نصر اللہ ملک صاحب نے کہا کہ یہ بات بالکل نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے پاکستان آرمی لڑ نہیں سکتا. انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ میں خود فوجی ہوں اور میں لڑنے کے تیار ہوں، مجھے کشمیر سے مجھے ہمدردی ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ مجھے بھی ہمدردی ہے، لیکن جنگیں جو ہیں نا مسائل کے حل نہیں ہیں. ہم مذاکرات کے ذریعے اگر جنگیں بھی ہو جائے تو اس کا آخر جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ مذاکرات ہوتا ہے. سو جنرل باجوہ بیسکلی مذاکرات کرنا چاہتے تھے، لیکن عامر میر پتہ نہیں کہاں سے اپنا قیاس آئی، اس نے کر لیا کہ جنرل باجوہ کہتا ہے کہ پاک آرمی لڑ نہیں سکتا. سو نصر اللہ ملک صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ میں وہاں پہ تھا، میرے پاس سارے ثبوت ہیں، میرے پاس سارے جو باتیں ہیں جو وہاں پہ ہوا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو لڑ سکتا ہوں، لیکن ہمارے پاس یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے جو ٹینکیں ہیں وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں. توپوں کی بات نہیں ہوئی تھی، ٹینکوں کی بات ہوئی تھی، اور F-16 کا بھی. بیسکلی وہ جو سارے میٹنگ تھا وہ جو ابھی جنرل باجوہ صاحب کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ٹینکوں میں اور F-16 کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ان کے چلنے کے لیے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ معیشت کی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم جنگ لڑنے کے لیے معیشت اچھے ہونا چاہیے. ہماری اکانومی اتنی اچھا نہیں ہے، ہمارے پاس جو F-16 کے جو پرزے ہیں ان کے لیے پیسہ میں ہونا چاہیے. تو بیسکلی سارے جو دار مدار تھے وہ سب اکانومی کی بات آتی ہے. اور نصر اللہ ملک صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ملاقات ہے سارے 7 گھنٹے تک تھا. انہوں نے جنرل باجوہ نے سارے مسئلوں پہ مشرف کے بارے میں اور جو پاسٹ میں جو ماضی میں باتیں ہوئی ان کے انہوں نے لیکچر دے دیا اور سارے باتیں بتا دیا. نواز شریف کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، ہمارے جو عدالتیں ہیں، ہمارے جو اکانومی ہے، اور جو حکومت کے اس وقت عمران خان کے بارے میں بتا دی تفصیل سے. اور یہ نصر اللہ ملک صاحب منصور علی خان سے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ بھی تھے وہاں پہ اس طرح کی بات ہوئی تھی. لیکن منصور علی خان نے کہا آپ مجھے کاؤنٹ مت کرو، کیونکہ میں نے آپ کو ثبوت کے طور پہ آپ کو لے کر آیا کہ آپ بتا دیں کہ وہ جو باتیں عامر میر نے کہا ہے کیا وہ سچ ہے. سو پھر دوبارہ وہی بات آتی ہے کہ نصر اللہ ملک صاحب نے کہا دیکھیں جو مذاکرات ہوئی تھی 25 اینکروں جنرل باجوہ کے ساتھ، وہ سارا جو تھا پاکستان کی سالمیت کے لیے تھا، پاکستان کے اکانومی کی وجہ سے تھا. وہ جو کہہ رہے تھے کہ جو جنگیں ہیں نا وہ
مطلب مسائل کا حل نہیں ہے اور مذاکرات آخری نقطہ ہوتا ہے، تو اس بیس کے اکانومی کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی بہت خراب ہے، تو ہمیں میں تو فوجی ہوں، میں تو لڑ سکتا ہوں، ہمارے فوج تو اس قابل ہے، لیکن ہمیں اکانومی چاہیے، جنگیں لڑنے کے لیے ہمیں فیول چاہیے، ہمیں ہر چیز چاہیے۔ اب یہ دیکھیں دوستوں کہ یہ حامد میر نے جو یہ بات کہا ہے کہ پاکستان کا سودا کیا، کہ جنرل باجوہ نے، یہ منصور علی خان بھی اس میں تردید کرتے ہیں، اور جو جرنلسٹ وہاں پہ تھا نصر اللہ ملک صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بات ہوا نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کہے کہ میں تو پاک آرمی لڑ نہیں سکتا۔ مطلب جو بھی باتیں ہوئی ہے وہ سب اکانومی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو تفصیل سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر انڈیا چاہتا ہے کہ مذاکرات ہو جائے تو ہم مذاکرات میں بیٹھ سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم تو لڑنا نہیں چاہتے، لڑنے کی بات نہیں ہوتی، لڑ تو سکتے ہیں اور لڑنا بھی ہے کیونکہ میں فوجی ہوں، لیکن کشمیر کی کیا ملے گا، یا پاکستان کی اکانومی اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ سو میں دوستو میں جو کچھ ہوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، کیا بات ہوئی تھی جنرل باجوہ اور جو 25 اینکرز تھے۔ اب یہ جو حامد میر کہہ رہا ہے، آپ خود ہی قضاوت کیجیے گا کہ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے، کیا مذاکرات کے لیے، کیا یہ کشمیر کا سودا ہو گیا، کیا جو جنگیں ہیں وہ مسائل کا حل ہے؟ میں تو اس بات پہ جو میٹنگ ہوا ہے اور جو جنرل باجوہ نے کہا ہے، اب یقین کیجیے گا، مجھے جنرل باجوہ کے جو اس بات پہ مجھے اس کے ساتھ اگری کرتی ہوں میں، اور صحیح کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ بات، اگر آپ جنگ لڑو تو آپ کے پاس اکانومی نہیں ہے، ادھر کی بھی نہ رہے ادھر کی بھی رہے، تو کیا اچھی بات ہوتی ہے؟ تو یہ کیا یہ اس میں کشمیر کا سودا نہیں آتا؟ مطلب آپ اپنی جو آپ کا پوزیشن ہے، جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ بڑے اینکر ہیں اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سوچ سمجھ کی بات کیجیے گا، کیونکہ پاکستان کی سالمیت کیا ہے؟ ابھی آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ کراس دا بارڈر انڈین میں جو انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے؟ مطلب نصر اللہ ملک صاحب یہ کہہ رہا تھا منصور علی خان کے پروگرام میں کہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ اکانومی کے بیس پہ ہوا ہے۔ مطلب انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے توپے جو ہے چلنے کے ہمارے ٹینکی جو ہے چلنے کے قابل نہیں ہے، توپوں کو تو بات ہوئی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں F-16 کا بات ہوئی تھی کہ ان کے پرزے خراب ہے، ٹینکوں میں کئی پرزے خراب ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کیسے اس کو اکانومی اچھا کریں گے تو ہم معیشت اچھا ہوگا، تو پر ہم اپنا وسائل ہم پورا کر سکتے ہیں۔ سو دوستو یہ تھا آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کر دیا میں نے، جو حامد میر نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کشمیر کا سودا کیا۔ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے میں یقین کرتی ہوں اور میرا بلیو ہے کہ اگر ہم سچے پاکستانی ہیں تو ہم کبھی بھی کشمیر کا سودا نہیں کریں گے، کوئی بھی حکومت آ جائے، اب یقین کیجیے گا۔ دیکھیں مجھے عمران خان سے اختلافات ہیں، بہت زیادہ ہے، مطلب میں اور جہاں اگر عمران خان سچ کہتا ہے اور اس کا آبزرویشن صحیح ہے، میں اس کا اگری کرتی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل جو اسمبلی تھا یونائٹڈ نیشن میں، عمران خان نے بڑا اچھا سا اسپیچ کیا تھا کشمیر کے بارے میں، بہت اچھا سا کیا تھا، میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور یاد کرتی رہتی ہوں۔ اب یقین کیجیے کہ میں دن کو 3-4 دفعہ وہ دیکھتے رہتی ہوں۔ مطلب مجھے عمران خان سے پاکستان کی سالمیت کے خلاف تو نہیں ہوں میں، مجھے پاکستان کی خارجہ پالیسی اگر ہم کسی جگہ پہ بات کو ہم وہ ایکسپریس کرتے ہیں اور اچھی الفاظ میں کرتے ہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو لے کر آئے اور جو کچھ کیا جنرل فائد حمید کے ساتھ اور جنرل ظہیر اسلام کے ساتھ، جنرل پاشا کے ساتھ، اور وہ جو ثاقب ناصور ہے اس کے ساتھ جو بھی کچھ کیا، کچھ ہو رہا ہے، جو ان کے ابھی جو انہوں نے بیچ بویا ابھی تک وہ چل رہا ہے۔ لیکن جہاں پاکستان کی سالمیت آتا ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی بھی فوجی اس کے ساتھ کمپرومائز کرے، میں کوئی بھی نہیں کر سکتا کشمیر کے معاملے پہ، کوئی بھی پاکستانی، I'm not talking about only the army، کوئی بھی پاکستانی کشمیر کے معاملے پہ کوئی کمپرومائزنگ نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں کر سکے گا، کوئی بھی پارٹی ہو۔ سو آپ خود قضاوت کیجیے گا کہ یہاں پہ جنرل باجوہ نے کیا کشمیر کا سودا کیا، جس طرح حامد میر کہہ رہا ہے اور جس طرح کو وہ ایکسپلین کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر انڈیا کا جو مودی آ جائے ملاقات کے لیے تو وہ کشمیر کا سودا ہو گیا۔ کیا کشمیر کا جو حاصل کرنا ہے وہ جنگ لڑنے سے ہو سکتا ہے؟ کون سی ایسا جگہ ہے جو جنگ سے جیت گیا ہوں گے؟
ابھی افغانستان کا مسئلہ دیکھیں، کیا طالبان نے جب 20 سال امریکہ کے ساتھ انہوں نے جب جنگ لڑی ہے، کیا جنگ اس کا حل تھا یا مذاکرات کسی وجہ سے حل نکلا اور مذاکرات سے طالبان کو حکومت بنی ہے؟ آپ خود قضاوت کیجیے گا. مجھے امت میر سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں ایک جرنلسٹ نہیں ہوں، میں اس کے خلاف کمپیئر نہیں کر رہی ہوں، لیکن جو سچ کی بات ہے، جو میڈیا میں زینت بنی، ہم اس کو اچھے ایکسپریس کرنا چاہیے، پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا اور واقعی کیا کشمیر کا سودا ہوا تھا. یہ چھوٹی موٹی باتیں اس طرح ہوتے ہیں. ہم اس طرح پاکستان کی سالمیت کا ہم ایکسپریس کرتے ہیں ٹی وی میں بیٹھ کے بغیر سوچے سمجھے، آنکھ بند کر کے منہ کھول کر کے. سو دوستو، آج کے لیے اتنے ہی. آپ میرے چینل کو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. صرف ایک بٹن دبانا ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمانے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ آپ میرے جو موٹیویشن ہے وہ بڑھا دیں، میرے نظریہ بڑھا دیں. جس طرح کے باتیں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے میں کہیں غلطی میرے سے ہوگا، لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں وہ ایگزیکٹ میں ایک نیوز ہوگا، اس میں فیک نہیں ہوگا، کیونکہ میں ضرورت نہیں سمجھتی کہ آپ کے ساتھ نیوز فیک میں شیئر کروں. لیکن یہ مجھے ضروری تھا، میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ حامد میر جو کہا، ضروری نہیں کہ جنرل باجوہ جو کرٹیسائز ہوتا ہے ہر جگہ پہ، اس جگہ پہ بھی غلط ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.